अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नॉवेल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे और मुझसे शदीद वाले नाराज़ होंगे। सो गाइस, आप लोग नाराज़ बिल्कुल नहीं हो। मैं जानती हूँ आज काफ़ी दिन के बाद एपिसोड दे रही हूँ, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। सो अभी आप जब स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। परसों यानी कि 2 दिन पहले जिस दिन मैंने पोस्ट लगाई थी, उस दिन मैं एपी लिखने के लिए बैठी थी, लेकिन बाय चांस मैंने कुछ ऐसा देख लिया, कुछ पढ़ लिया कि मेरा दिमाग अच्छा खासा ख़राब हो गया और फिर उस दिन मैं एपी नहीं लिख पाई। लेकिन फिर कुछ देर के बाद मेरे दिमाग में, बस मैंने बताया था ना आप लोगों को, मैंने एक आपके साथ किस्सा शेयर किया था, वो कुत्ते वाला जो विंडो के बाहर आके भौंकता है। तो फिर मुझे समझ आई कि बस कुछ लोगों की भी वही वाली नस्ल होती है, सेम उसी के जैसी, कि उन लोगों का काम होता है ये वाली हरकतें करना। सो मैंने सोचा कि ख़ुद को यानी कि इतना ज़्यादा परेशान करने से बेहतर है कि ना तो मैं उस कुत्ते का कुछ कर सकती हूँ और ना ही उन लोगों का कुछ कर सकती हूँ। सो मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, एक ही कैटेगरी में जाते हैं। सो जो कहना चाहते हैं बेशक अपना दिल खोल के कहें, क्योंकि जिसका जितना दिमाग, जितनी उसकी ज़हनियत या उसका किरदार अपना होता है, वो दूसरे के बारे में भी उसी लेवल का कहता है और उसी लेवल का जाके सोचता है। सो भाई, हम हम अच्छे हैं तो हम दूसरों के बारे में भी अच्छा ही कहते हैं, लेकिन अगर हम वैसे हैं तो हम दूसरों के बारे में भी वही सोचेंगे। सो मेरी तरफ से जाएं पहाड़ में वो कुत्ता भी और वो इंसान भी। सो आज हम चलते हैं एपी की तरफ और एपी को करते हैं रीड। आज मैंने काफ़ी जल्दी एपी देने का सोचा हुआ था, लेकिन मेरे किसी रिश्तेदार की शादी थी, सो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। स्पेशली मुझे इनवाइट किया गया था, तो मैंने सोचा कि अगर ना जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा। सो अभी काफ़ी लेट हो गया, मैं जानती हूँ, 10:10 हो गए हैं जब मैंने ये स्टार्ट किया एपी। तो मे बी मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा एपी रीड करते हुए, या 2 भी लग सकते हैं। सो ये आपको सुबह मिलेगी, तो आप लोगों ने पढ़ना है। और मैं आप लोगों से माज़रत कर लेती हूँ कि जो मैंने इतने दिन एपिसोड नहीं दी, क्योंकि पहले तो जो ईद के 3 दिन थे वो तो बहुत 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 ही ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रे। मेहमान चूँकि आते जाते हैं, और इस बार तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि मैं एतकाफ़ बैठी थी। सो उस वजह से जो लोग आ रहे थे वो मुझे ही मुबारकबाद देने आ रहे थे, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं आपके पास बैठ नहीं सकती। तो बस इस वजह से 3 दिन बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितनी भी मेरी पुरानी ईद हैं वो उनसे ज़्यादा ये वाले मसरूफ़ गुज़रे। सो ये वाला भी दरमियान में एक किस्सा था, और जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है वो भी था। सो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिन लेट हो गया है, और इसके लिए अगेन माज़रत आप लोगों से। और अभी चलते हैं जल्दी से एपी की तरफ और पढ़ते हैं आज की, रीड करते हैं आज की एपी को। सज़ाए इश्क, एपी नंबर 221, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। माजी। मैं जानता हूँ रमला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, तुम अपने घर वालों के डर की वजह से ये कर रही हो ना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं अभी आता हूँ। नहीं, खबरदार, अगर तुम यहाँ पे आए तो अपनी जान से जाओगे। और तुमसे किसने कहा कि मैं अपने घर वालों के डर से ये कर रही हूँ? मैं रमला एहतजाज हूँ, किसी से नहीं डरती। मुझे जो चाहिए होता है वो मैं पा कर रहती हूँ। रमला, प्लीज़ एक दफ़ा कह दो ये सब झूठ है, ठीक है? तुम्हें शादी करनी है, बेशक करो, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा कह दो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। उसके लहजे में अजियत थी, दर्द था, करब था। वो अजियत की इंतहा पर था इस वक्त, जबकि दूसरी तरफ से रमला की शफाफ हंसी गूंजी थी। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये सब किताबी बातें हैं। सो प्लीज़ मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। और ये शादी मेरी मर्ज़ी से हो रही है। वो इस वक्त बेरहमी सफाकी की इंतहा पर थी, जबकि दूसरी तरफ वो दर्द की शिद्दत की इंतहा पर। ज़ीशान की समात में रमला के अल्फाज गूंज रहे थे, कुछ देर पहले के कहे। उसे लग रहा था उसका दिल फट जाएगा। उसके दिमाग में खून जोश मार रहा था, ज़मीन घूम रही थी।
جس سے اس نے دل کی گہرائیوں سے محبت کی وہ ایسی تھی، اس کا دل ابھی بھی اس کے الفاظ کو جٹلا رہا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا، بس یہی انجام تھا ذیشان کی محبت کا، ایک ایسی لڑکی سے دل لگانے کا، اپنے جسے سوائے اپنے کسی سے محبت نہ تھی۔ وہ ایک خود غرض مطلب پرست عورت تھی جسے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج اس نے کسی کی محبت کی توہین کی تھی، کل اسے بھی کسی سے محبت ہو سکتی تھی۔ جہاں رملہ اپنی مہندی کو انجوائے کر رہی تھی، وہاں ذیشان اپنی یک طرفہ محبت کی ناکامی کا ماتم کر رہا تھا۔ درد کی شدت بڑھ رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی تکلیف کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ ذیشان کی ماں کے دل کو عجیب سی گھبراہٹ پریشانی ہو رہی تھی تو وہ ذیشان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ گرا تھا ماں کے قدموں میں۔ ذیشان میرے بچے، ماں۔ بیٹے کی بکھری حالت دیکھتے ماں کا کلیجہ پھٹا تھا۔ ذیشان میرے بچے، حالدہ جلدی سے ذیشان کے پاس آتے بیٹھی جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا، ٹیک بیڈ سے لگائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے جو اس کی محبت کی سچائی کے گواہ تھے۔ اس نے رملہ سے سچی محبت کی تھی، مگر رملہ کے بے وفائی اسے توڑ گئی تھی۔ آج محبت پر سے اس کا یقین اٹھ گیا۔ یہ آنسو آخری بار تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شاید اس کے بعد اس کا دل پتھر ہو جاتا، کبھی کسی سے محبت نہ کر پاتا۔ وہ یہ آخری آنسو بہنے دینا چاہتا تھا اس بے وفا کے نام۔ ماں کو دیکھتے وہ ماں کی گود میں سر رکھ گیا۔ آنسو ماں کی گود کو بھگو رہے تھے جبکہ حالدہ کا دل تڑپ رہا تھا بیٹے کی تڑپ پر۔ ذیشان حالدہ بیگم کی گود میں سر رکھتے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا کہ حالدہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا کسی انہونی کے ڈر سے۔ ایک گبرو جواں کڑیل مرد بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، اور کیا تھی اس کی اذیت کی انتہا، اور کیا تھی اس کی محبت کی گہرائی۔ کتنی خوش قسمت تھی رملہ جسے ایسا چاہنے والا، محبت کرنے والا ملا تھا۔ خوش قسمت والوں کو ملتے ہیں ایسے نایاب ہیرے، مگر ہار قسمت رملہ کی بد نصیبی کے اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر کو کسی کی آہوں کے سپرد کر گئی۔ ذیشان مت رو اس بے وفا کے لیے۔ اس کا جسم لڑکھڑا رہا تھا، دماغ یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھا کہ اس کی رملہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! ذیشان کے قدموں تلے سے زمین گھوم رہی تھی اور سر سے آسمان۔ وہ معصوم سی دکھنے والی لڑکی اتنی بڑی دھوکے باز نکلے گی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سومی کی بات غلط تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں نہیں، وہ انکار کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ امیر زادی کو تم سے محبت تھی؟ نہیں ذیشان، آ جاؤ ہوش کی دنیا میں۔ وہ رملہ اعتزاز شاہ ہے جو جوتا بھی برانڈ کا پہنتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے وہ تم سے شادی کر لے گی؟ نہیں، وہ صرف اور صرف ایک شرط تھی۔ تمہیں بڑا غرور تھا کہ تمہیں کسی سے محبت نہیں، میری محبت، میرے جذبات کو انکار کر دیا تھا۔ اس رملہ کیا تھا اس رملہ میں جو مجھ میں نہیں تھا؟ رملہ کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ وہ تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی، اور دیکھ لو تم اس کے عشق میں پاگل ہو گئے۔ ذیشان کے دماغ میں ہتھوڑے برس رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا سومی ہنس رہی تھی اس پر، جبکہ ذیشان کا وجود اس کی کھنکتی ہنسی کے بلاسٹ میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، بکھر چکا تھا تنکوں کی مانند۔ یقین نہیں آ رہا تھا تو یہ دیکھ لو۔ اس کی سماعت میں سومی کے الفاظ گونجے تھے۔ سومی نے اس کے سفید لٹھے کی مانند بڑے چہرے کو دیکھتے سکرین اس کے سامنے کی جہاں وہ اس کا چیلنج
वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर रही थी। ज़ीशान लड़खड़ाया था। उसे रमला के हुस्न, उसकी दौलत से नहीं, उसकी मासूमियत से मोहब्बत हुई थी। वो इतना बड़ा धोखा कैसे खा गया था? वो खुद को बाज रखता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में समझाया था, तुम्हारी कोई बहन नहीं तो इसका ये मतलब नहीं तुम दूसरी लड़कियों की इज्जत ना करो। हर लड़की को एहतराम की निगाह से देखना, कभी किसी लड़की को खिलौना ना समझना, उसके जज्बात से मत खेलना। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में हर लड़की से दूर रहता था, मगर रमला की मासूमियत उसे अपनी जानब मबजूल करवा गई। वो दिल पर से इख्तियार खो बैठा। उसे रमला की उन भीगी आंखों से मोहब्बत हो गई थी जो उससे पहले दिन टकराई थीं। उसका दिल अभी भी यकीन नहीं कर रहा था, अपने कानों से सुनने के बावजूद भी। वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती थी जिसके दिन की शुरुआत नहीं होती थी उसकी आवाज़ सुने बिना, जो उसकी हर रोज़ रात को आवाज़ सुनती थी, मोहब्बत की कस्में खाई थी। और आज ज़ीशान की ज़ाहत की धज्जियाँ उड़ा गई थी। उसके कदमों की लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। घर कैसे पहुंचा था ये उसका खुदा जानता था। वो माँ की गोद में सर रखते बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रोया था। अपने बच्चे को दर्द में तड़पते देख खालदा बेगम का दिल तड़प रहा था। वो भी रो रही थी, मेरा दिल नहीं मानता अम्मा, वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। हालदा का दिल चाह रहा था वो उसके पास जाए, उसे पूछे क्या कसूर था उसके बेटे का, क्यों उसने ये फरेब किया उसके बच्चे के साथ। ज़ीशान वो झूठी थी, धोखेबाज बच्चा, भूल जाओ उसे। कैसे अम्मा, कैसे भूलूं? मुझे लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया है तू? एक लड़की के पीछे ज़रूरी नहीं होता हर बार बिखरी लड़की ही हो मोहब्बत में, कभी कभी जख्म दिल पे खाए लड़के भी होते हैं। और वो दिन, वो लम्हा आखिरी था जब हैज़ल को अपनी जान से प्यारी आपी रमला से नफ़रत हुई थी। एक मोहब्बत को रमला ने ठुकराया था, आज एक मोहब्बत ने उसे ठुकरा दिया था। एक हाथ से दिया दूसरे में लौट आया था। अल्लाह करे रमला तुम भी ऐसे ही तड़पो जैसे मेरा बेटा तड़प रहा है। तुम्हें ज़िंदगी में कभी सुकून नसीब न हो। अपने बेटे की बिखरी हालत देखते एक माँ के दिल से रमला के लिए आह निकली थी। दर्द बयान से बाहर था। वो दिन जिस पर रमला को दुआओं की ज़रूरत थी, उस दिन एक माँ उसे दिल से बद्दुआ दे रही थी। कभी न खुश रहने की, जैसे उसका बेटा तड़प रहा था वैसे रमला के तड़पने की, और शायद कुछ लम्हात काबूलियत के होते हैं। एक माँ के दिल से निकली आ उसे लग गई थी। न जाने कब ज़ीशान की आंख लग गई, माँ की गोद में ही। हालदा बेगम को कुछ देर के बाद ऐसा लगा कि वो गहरी नींद में चला गया था। उनके अपने आंसू चेहरा भिगो चुके थे। हालदा ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और ज़ीशान का सर बेड पर रखा। वो नीचे ज़मीन पर ही बैठे बैठे सो गया था। अगर वो उसे बेड पर सोने के लिए उठाती तो यकीनन उसकी नींद टूट जाती, और शुक्र था कि अभी वो नींद में चला गया था ताकि उसका दिमाग कुछ देर के लिए पुरसकून हो जाता। मगर हालदा बदनसीब ये नहीं जानती थी कि ये अबदी नींद थी जो अब कभी नहीं खुलनी थी। वो सोया तो था मगर अब कभी जाग नहीं पाएगा। हालदा ने आहिस्तगी से उसका सर उठाते तकिए पर रखा ताकि कुछ देर के लिए ही बेशक ले, मगर नींद पुरसकून ले, ताकि उसका दिमाग फ्रेश हो जाए। और फिर उसने ज़ीशान के माथे पर लब रखते ममता भरा बोसा देते कमरे की तेज़ लाइट ऑफ कर दी और आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल गई। अगर वो जानती कि उस पर कौन सी क़यामत आज रात टूटने वाली थी तो वो अपने बेटे को छोड़कर कभी न जाती। ये चंद घड़ियां जो थीं
وہ ان کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتی، مگر ہار قسمت، کسی کا دھوکا اس کے جوان بیٹے کو کھا گیا۔ رملہ کے الفاظ اس کے دل کی دھڑکن کو روک گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ذیشان کے دل کی دھڑکن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صبح قیامت خیز منظر تھا۔ جب کافی دیر تک وہ نہ اٹھا تو خالدہ اسے کمرے میں اٹھانے آئی، مگر اس کا سرد بے جان وجود خالدہ کے حواس چھین لے گیا، جو پھر کبھی قائم نہ ہو سکے۔ ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک ہنستا مسکراتا گھر کسی کی چند پل کی محبت کی نظر ہو گیا۔ رملہ کے لیے وہ محض ایک ہنسی مذاق تھا، جبکہ ذیشان کے لیے وہ اس کی زندگی لینے کا باعث بن گئی۔ یہ خبر سب کے لیے قیامت خیز تھی۔ محلے کے لوگ اپنے نزدیک کے ہاسپٹل لے کر گئے، مگر ڈاکٹر نے اس کی حرکت قلب رکنے سے موت کی تصدیق کر دی۔ وہ رات 1 بجے کا اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی، جن دھڑکنوں میں اس بے وفا کا بسیرا تھا۔ جب وہ نہ رہی تو دل بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ محلے سے خبر نکلتے جیسے ہی لوگوں تک پہنچی، آج کل تو ویسے بھی نیٹ کا دور تھا، کچھ ہی دیر میں یہ خبر یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ یونیورسٹی کا ہر فرد ساکت تھا، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو یا پھر پروفیسر۔ دانش، اس کا دوست، بدحواسی میں اس کے گھر کے لیے نکلا تھا۔ جیسے جیسے اس کے کلاس فیلوز سن رہے تھے، ویسے ویسے وہ لوگ اس کے گھر کے لیے نکل رہے تھے، اور پھر یہ خبر سومی تک پہنچی تھی، جو آج بے حد خوشگوار موڈ میں یونیورسٹی آئی تھی۔ رملہ نامی کانٹا اس کی اور ذیشان کے بیچ سے نکل چکا تھا، اب اس کا رستہ صاف تھا۔ وہ جانتی تھی اب ذیشان چند دن رملہ کا سوگ منائے گا، ہر 10 میں سے 7 لڑکوں کی طرح، اور ان چند دنوں میں وہ اس کا بھرپور ساتھ دے گی، اس کا سہارا بنے گی، تاکہ اس کے دل سے رملہ کو ہمیشہ کے لیے نکال سکے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی جس دل سے رملہ کو نکالنے کا وہ پلان کیے آ رہی تھی، وہ دل اپنی دھڑکنیں ہی روک چکا تھا۔ ایک طرف حویلی میں دھوم دھام سے بارات کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ رملہ دلہن بنی شاداب کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت ساری رسموں کے بعد رملہ کو شاداب کے سنگ رخصت کیا جانا تھا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، جبکہ ذیشان نے اپنا کہا سچ کر دیا، وہ اس کے بنا مر جائے گا۔ کیا خوب کہا ہے ظہور احمد ساجد نے، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی، قیامت سے پہلے قیامت ہے یا رب، میرے سامنے میری دنیا لٹے گی، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، جوانی پہ میری ستم ڈھانے والے، ذرا سوچ لے کیا کہے گا زمانہ، ادھر میرے ارماں کفن پہن لیں گے، ادھر میرے ارماں کفن پہن لیں گے، ادھر ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگے گی۔ ازل سے محبت کی دشمن ہے دنیا، کبھی دو دلوں کو ملنے نہ دے گی، ادھر میرے دل کا جنازہ اٹھے گا، ادھر میرے دل کا جنازہ اٹھے گا، ادھر میرے دلبر کی ڈولی سجے گی۔ گھٹا چپ، زمیں آسماں چپ، کلی چپ، چمن چپ ہے، اور کہکشاں بھی ہے چپ، ادھر وہ بھی چپ، ادھر وہ بھی چپ ہیں، ادھر میں بھی چپ ہوں، الہی میری رات کیسے کٹے گی، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی، وہ پردے کے پیچھے میں پردے کے آگے،
وہ نہ آئیں آگے نہ میں جاؤں پیچھے، وہ آگے بڑھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا، وہ آگے بڑھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا، میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہنسے گی۔ ابھی ان کے ہنسنے کے دن ہیں، وہ ہنس لے، ابھی میرے رونے کے دن ہیں، میں رو لوں، مگر ان کو اس روز رونا پڑے گا، مگر ان کو اس روز رونا پڑے گا کہ جس روز تابش کی میت اٹھے گی، مگر ان کو اس روز رونا پڑے گا کہ جس دن تابش کی میت اٹھے گی، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی۔ جس وقت حویلی میں رملہ کی رخصتی ہو رہی تھی، اس وقت شہر میں ذیشان کی میت کو قبرستان لے کر جایا جا رہا تھا۔ ایک طرف رملہ شاداب کی سیج پر بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف ذیشان کو قبر میں اتارا گیا۔ اس پر مٹی ڈالی گئی، پھول دونوں طرف ہی تھے، مگر ایک طرف سیج سجائے تو دوسری طرف قبر پر ڈالے گئے۔ بس اتنا سا ہی قصہ تھا ذیشان کا۔ اس کی ماں بیٹے کی جدائی میں پاگل ہو گئی، سالوں گزر گئے، مگر آج تک وہ ہر روز ذیشان کے اٹھنے کا انتظار کرتی۔ وہ آج بھی کہتی تھی وہ سو رہا ہے، ابھی اٹھ جائے گا۔ بہت سارے علاج کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی، کیونکہ وہ پاگل نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی، ایک بد نصیب ماں، جس کا بیٹا اس سے چھین لیا گیا، محبت کے جھوٹے جال میں پھانس کر۔ کسی کی وہ محض دل لگی تھی، کوئی موت کی نیند ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ شاداب کی غربت برے لمحات باتیں رملہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا، بہت بڑے پیمانے پر۔ رملہ ابھی فریش ہو کر نکلی تھی، اس نے ایک نگاہ سوئے ہوئے شاداب پر ڈالی۔ چہرے پر مان تھا، اپنی خوبصورتی کا، بہت اپنے آپ میں مگن رہنے والا، نہریلا مغرور شہزادہ، شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا، اب اس کا تھا۔ اب اس کی ملکیت تھا۔ رملہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی، یہ جانے بنا کہ رشتے کی بنیاد کسی کی سانسوں پر رکھی گئی تھی۔ رملہ کے چہرے پر شرمیلی مسکان دیکھتے نسا بیگم نے بیٹے اور بہو کا صدقہ دیا تھا۔ ان کا دل اب مطمئن تھا کہ ان کے سمجھانے کا شاداب پر اثر ہوا تھا۔ رملہ کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ شاداب نے اسے بیوی ہونے کا ہر حق دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رملہ کمرے میں آئی تو اس کے فون پر کافی زیادہ کالز آئی ہوئی تھیں۔ سومی کی وہ چونکی، یہ اب اسے کیوں فون کر رہی تھی؟ پہلے تو اس نے سوچا کہ رہنے دیتی ہے، مگر پھر کچھ سوچتے اس نے نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی۔ السلام علیکم، رملہ نے ایک ادا سے سلام کیا۔ خوش ہو جاؤ، کھا گئی تم اسے، مر گیا وہ، دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا گیا تھا۔ وہ شاید روتی رہی تھی بہت دیر سے۔ سومی کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ رملہ چونکی۔ کون مر گیا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ ذیشان، واٹ؟ اب کی بار ایک پل کو اسے بھی حیرت ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو سومی تم؟ یہ سچ کہہ رہی ہوں، پرسوں رات اس کی موت ہو گئی۔ جس دل میں تم رہتی تھی، تمہارے جانے کے بعد اس نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ کل رات تمہاری رخصتی تھی نا، اور اس کا جنازہ دیکھ لو، سچی محبت نے بہا گیا۔ وہ تم کسی اور کے ساتھ رخصت ہوئی تو اسے گوارا نہ ہوا، اور جا کر منو مٹی تلے سو گیا ہمیشہ کے لیے۔ جاؤ خوشیاں مناؤ، خوش رہو اب اپنے شوہر کے ساتھ، مگر رملہ ایک بات یاد رکھنا، اس کی ماں کی باتیں، اس کا رونا، اس کا چیخنا تمہیں میں بتا دوں، تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی، پچھتاؤ گی تم جو تم نے کیا، جیسے اس وقت میں پچھتا رہی ہوں، جل رہی ہوں اس آگ میں کہ کیوں میں نے اس وقت تمہیں چیلنج دیا اور پرسوں اسے سچ بتایا۔ ایک پچھتاوا
मेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका है एक पछतावा, तुम्हारे मुकद्दर में लिखा जाएगा। तुम भी तड़पोगी उसी तरह जिस तरह उसकी तड़पते जान निकल गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में हो? मैं होश में आ चुकी हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने उसका मुर्दा चेहरा देखा है। वो हंसता मुस्कुराता लड़का जो यूनिवर्सिटी की जान था, कल उसे 4 कंधों पर उठाकर ले जाया गया। तुम भी होश में आ जाओगी जल्द। ये दुनिया मकाफाते अमल है, ये बात हम शुरू से सुनते आए हैं, मगर कल मैंने देख लिया। कल रात से मैं अजियत की भट्टी में जल रही हूँ, पिस रही हूँ, मगर अब वो वक़्त वापस नहीं आ सकता कि मैं उसके पाँव पड़ के उसे माफ़ी मांग सकूं। मैं तो कसूरवार थी ही, मगर तुमने भी अच्छा नहीं किया। तुम पछताओगी एक दिन रमला, देख लेना। सोमी रोते हुए न जाने और भी क्या क्या कह रही थी, मगर रमला कट खट से फ़ोन बंद कर गई। एक पल को रमला का भी दिल बैठा था। उसके अपने अल्फाज उसकी समात में गूंजे, मर जाओ तुम। और वो वाकई मर गया। क्या वाकई वो उससे इतनी मोहब्बत करता था? और रमला को यकीन नहीं आ रहा था, मगर उसका ये शौक भी चंद पलों का ही था, क्योंकि ब्यूटिशन आ गई थी उसे तैयार करने। और रमला अपनी खुशियों के एक बार फिर से सेलिब्रेट करने लगी, तैयार होने लगी, जबकि दूसरी तरफ किसी का घर उजड़ गया। शादी चाहे जिन भी हालात में हुई, मगर शादात ने कभी भी रमला के किसी भी हकूक़ फ़राइज़ में कोताही नहीं की। और यही चीज़ रमला के सर चढ़ कर बोलने लगी। आए रोज़ वो बात बात पर मुलाज़मीन पर गुस्सा निकालती, छोटी छोटी बातों पर डांट देती। वो ख़ुद को सच में हवेली की मालकिन समझने लगी थी, जैसे बाकी सब उसके मुताहिद हों और वो उनकी सरबराह। आज भी बेचारी मुलाजमा की छोटी सी बात पर सख्ती आ गई थी। कपड़े इस्त्री करते गलती से मुलाजमा से रमला का दुपट्टा जल गया, जिस पर रमला का हाथ उठा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। मगर रमला के लिए बुरा हुआ कि उसी वक़्त शादात कमरे में दाखिल हुआ था, जिसने ये मंज़र अपनी आंखों से देखा था। और फिर वो पहला दिन था उनके रिश्ते की खराबी का। शादात ने रमला को अच्छा खासा डांटा था मुलाजमा के सामने। वो भी बेचारी इंसान थी, क्या हुआ था अगर एक दुपट्टा जल गया था तो? जबकि रमला का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। उसने वलवला मचा दिया कि शादात ने उसे डांटा है, वो भी मुलाजमा के सामने। उसने वलवला मचा दिया कि शादात ने उसे डांटा है, वो भी मुलाजमा के सामने। वो रूठ कर अपने कमरे में चली गई। बात बड़ों तक जा पहुंची। शादात का अच्छा खासा दिमाग ख़राब हुआ। एक छोटी सी बात का उसने बतंगड़ बना दिया था। अभी उनकी शादी को बामुश्किल 3 माह हुए थे और उनकी पहली लड़ाई हो चुकी थी। सभी के समझाने बुझाने पर रमला वापस आई। निसा ने रमला से वादा किया था कि आगे से शादात ऐसा नहीं करेगा। निसा ने रमला से सॉरी करने का कहा था, तो शादात अच्छा खासा भड़क गया कि गलती भी उसी की थी, ऊपर से वो उसे ऐसा कह रही थी। निसा बेटे के मिजाज से वाकिफ़ थी कि जब वो गलती पर नहीं था तो झुकेगा भी नहीं। अगर उसकी गलती होती तो उसे माफ़ी मांगने में कोई मसला न था। जिस पर निसा ने अपनी तरफ से रमला से माफ़ी मांग ली कि वो ये नाराज़गी छोड़ दे, मगर कभी कभी हम गलत चीज़ को शह देकर अपना भी नुकसान कर लेते हैं, साथ उसका भी। फिर ये सिलसिला ऐसे ही बाद में भी चलता रहा। बजाय रमला शाहदाद के दिल में जगह बनाने के, उससे और दूर होती गई। असल मसला तो उस दिन हुआ जिस दिन रमला पर शाहदाद ने नया धमाका किया कि वो सरदारी की पग अपने सर नहीं रखेगा। वो ऐसा कैसे कर सकता था? रमला को किसी तौर ये मंजूर नहीं था। कल रात जब सभी मर्दाने में बैठे थे, तब शादाद ने साफ अल्फाज में कहा था कि उसे अपने सरदारी की पग नहीं रखनी, बल्कि वो अपना बिजनेस शुरू कर चुका है और वैसे भी ये काम बदर बखूबी सर अंजाम दे सकता है। जो उनकी शादी पर अपनी वकालत मुकम्मल करते पाकिस्तान आया था, जहाँ ये बात सुनते नज़रत की खुशी की इंतहा न थी, वहीं पर रमला का पारा हाई हो गया। वो गुस्से से तन फन करती कमरे में दाखिल हुई। आपने सरदारी से इनकार क्यों किया? वो ऊंची आवाज़ में आते बोली। शादात जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था,
اس نے مڑ کر ناگواری سے دیکھا اور الوداعی کلمات کہتے فون رکھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ ناگواری سے بولا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے؟ کیا مطلب کیسا؟ اماں سائیں نے تو شادی سے پہلے کہا تھا کہ دستار آپ کے ساتھ رکھی جائے گی۔ ایک منٹ، تو تم نے اس لیے شادی کی تھی؟ شاداب کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ رملہ ٹھٹکی۔ نہیں تو مجھے سرداری دستار میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے میرا بزنس کام دیکھنا ہے، اس لیے یہ کام بدر بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن کیوں؟ لالا نے وکالت کی ہے، وہ وہیں کریں، آپ سرداری سنبھالیں، آغا سائیں کی طرح علاقے پر حکومت کریں، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ ایک منٹ رملہ، مجھے علاقہ ہو یا حویلی، حکومت کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور رہی عزت کی بات تو الحمدللہ جتنی خدا نے دی ہے بہت ہے۔ دوسری بات، نہ سردار بادشاہ ہوتا ہے اور نہ عوام مظلوم رعایا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، اپنوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنے علاقے گاؤں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا، اور میں جانتا ہوں بدر مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام سر انجام دے سکتا ہے، اور میں فیصلہ سنا چکا ہوں۔ میرے اپنے کچھ اہم کام ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں۔ شاداب کو رملہ کا لہجہ پسند نہ آیا تھا، مگر اس نے رملہ کو لسانیت سے سمجھا دیا۔ وہ رملہ کے لفظ حکومت کرنے سے مراد سب سمجھ رہا تھا، مگر ماں کے بار بار کہنے پر وہ رملہ کو وقت دے رہا تھا، کیونکہ بقول نساء کے ابھی وہ بچی ہی تو تھی، وقت کے ساتھ سمجھدار ہو جائے گی، اس کی پسند ناپسند کے مطابق خود کو سیٹ کر لے گی، کچھ اپنی منائے گی، کچھ اس کی مانے گی۔ مگر ابھی تک تو وہی سمجھوتا کر رہا تھا۔ رملہ اپنی خود سر ضدی فطرت سے بدلی نہ تھی، اسے حکومت پسند تھی، لوگوں پر، چیزوں پر، جبکہ شاداب آزاد طبیعت کا مالک تھا، اسے قید اور حکومت سے نفرت تھی۔ شاداب کے جانے کے بعد رملہ ماں کے پاس پہنچی تھی۔ نہ تمہیں خوشی نہیں اپنے لالا کے لیے؟ مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر شاداب سائیں کے سر دستار سجتی تو۔ نزت نے حیرت سے بیٹی کا منہ دیکھا، جس کے منہ کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ رملہ، یہ مت بھولو بدر تمہارا بھائی ہے، آپ بھی مت بھولیں کہ بدر لالا کے سردار بننے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ آپ نے کہا تھا اس حویلی پر میری حکومت ہوگی، سردار کی بیوی کا رتبہ، اس کا عہدہ میرا، مگر کیا ہوا؟ مجھے جو خواب دکھائے تھے وہ ابھی رستے میں ہی رہ گئے۔ بدر لالا کی آنے والی بیوی میرے سر پر حکومت کرے گی، اس حویلی پر جو مجھے منظور نہیں، اس لیے آغا سائیں کو کہیں کہ شاداب سائیں ہی اگلے سردار بننے چاہئیں۔ نہ دماغ خراب ہے میرا؟ نزت نے پہلو بدلا۔ جو بھی تھا، شاداب داماد تھا جبکہ بدر بیٹا۔ ساری زندگی جو اہمیت نسا بھابی کی رہی تھی بڑی بہو ہوتے، وہ اس کی نہ رہی۔ اب اسے کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا جو بدر کو پیچھے کرتے، شاداب کو آگے کرتی، جب وہ خود انکار کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو تو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، مگر نزت کے لیے رملہ اگر بیٹی تھی جس کی زندگی وہ سیکیور کر چکی تھی، تو بدر بھی اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ رہ گئی رمیشہ، تو وہ جانتی تھی حویلی میں ابھی 2 جوان لڑکے اور بھی تھے، شاویز اور اکرما، مگر قسمت کے کیے فیصلوں کے آگے انسان کے کیے فیصلے ریت کی مانند بھربھرے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہیزل اور رملہ کے بیچ اس رات کے بعد ایک دیوار حائل ہو گئی۔ رملہ کے الفاظ ہیزل کی روح کو زخمی کر گئے۔ اس کی آگ اگلتی زبان، ہیزل کو آج بھی وہ الفاظ یاد آتے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ نہ جانے کون لڑکا تھا وہ جسے رملہ نے دھوکہ دیا تھا، اوپر سے وہ رملہ کو جب شاہ لالہ کے ساتھ دیکھتی تو اسے رملہ سے اور نفرت محسوس ہوتی، جو شاداب لالا کے جذبات کے ساتھ بھی کھیل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، شاداب کو ایک
کیس کے سلسلے میں شہر جانا پڑا، مگر گھر والوں کی نظروں میں اسے لندن جانا پڑا۔ اور پھر شاداب کی زندگی میں نمش کی انٹری ہوئی، کیونکہ شاداب کو اس گروہ کا کیس دیا گیا تھا جو یونیورسٹیوں میں ڈرگز نوجوان نسل کو مہیا کرتے تھے۔ دوسری طرف اس پر یہ انکشاف ہوا کہ نمش وہی لڑکی تھی جسے اس نے مری میں دیکھا تھا۔ شاداب نے اپنے لیکچر نمش کی کلاسز میں لگوا لیے۔ نمش کی یونیورسٹی میں جانا اتفاق تھا، مگر اس کی کلاس لینا اتفاق نہیں تھا۔ تمکن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تمکن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ گھٹن کے مارے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ وہ اٹھی واش روم جانے کے لیے، مگر اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، زبان جیسے بے جان ہوتے تالوں سے چپک گئی تھی، الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ زرحان کو پکارنا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے پورا کمرہ گھوم رہا تھا، ہر چیز بے جان ہوتے، قدم بے جان ہوتے، جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ لہرا کر گری، اس کا ہاتھ لگا تھا گرتے ٹیبل پر، واس ٹیبل پر پڑے واس سے جو گرا۔ زرحان جو گہری نیند میں تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا تھا یہ؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی، کمرے میں پھیلا ملگجا سا اندھیرا۔ اسے پہلے کچھ نظر نہ آیا۔ نیند سے بھری آنکھوں کو ہلکی روشنی سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگا۔ تمکن جیسے ہی زرحان نے سائڈ ٹیبل سے لائٹ آن کی، اس کی دہاڑ گونجی تھی۔ زمین پر پڑے تمکن کے وجود کو دیکھ اس کی ٹانگیں نظر آئی تھیں، جبکہ باقی وجود کا حصہ بیڈ کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ سر پر عجلت میں اٹھتے ایک ہی جست میں تمکن تک پہنچا۔ تمکن! وہ اسے باہوں میں اٹھائے چیخا۔ تمکن اوندے منہ گری تھی۔ زرحان پر ساری عمارت گری تھی، گھر کی۔ تمکن کو زمین پر دیکھتے اس کی اپنی جان نکل گئی تھی۔ تمکن! زرحان نے اسے جلدی سے سیدھا کیا، مگر اگلا پل اس کے جسم سے جان کھینچ گیا تھا۔ تمکن کے نہ صرف ماتھے پر چوٹ آئی تھی، بلکہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ زرحان کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ کیا تھا یہ؟ کیا ہوا تھا اس کے تمکن کو؟ تمکن! آنکھیں کھولو۔ تمکن! کیا ہوا تمہیں؟ مگر بے سود وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا سن ہوتا وجود زرحان نے جلدی سے اسے باہوں میں بھرا۔ باہر دستک ہونے لگی تھی۔ یاشا کا کمرہ ساتھ ہونے کی وجہ سے زرحان کی دہاڑ پر اس کی نیند کھلی تھی اچانک۔ پھر زرحان کا بے صبری سے تمکن کو پکارنا۔ یاشا بنا چپل پہنے بھاگی تھی باہر۔ تمکن! آنکھیں کھولو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زرحان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمکن کے منہ سے نکلتی جھاگ کیا ہوا تھا اسے؟ بلکہ تمکن کا چہرہ سوج رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں اسے سویلنگ ہو رہی تھی۔ وہ تمکن کو پانی دے، ہاسپٹل لے کر جائے، کسی کو بلائے، کیا کرے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھائیو دروازہ کھولیں، کیا ہوا ہے؟ باہر سے آتی یاشا کی پریشان آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ تمکن کے ماتھے پر شاید گرتے ٹیبل کا کونا لگا تھا، چھوٹا کٹ تھا، مگر خون کی ہلکی سی لکیر پھوٹ پڑی تھی، جس میں سے قطرہ قطرہ خون کن پٹی سے ہوتے زمین پر گر رہا تھا۔ زرحان نے جلدی سے بیڈ پر پڑا، اس کا دوپٹہ اٹھاتے تمکن پر پھیلایا، اسے قیمتی اب گناہ کی مانت باہوں میں سمیٹتے جلدی سے تمکن کو اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ تمکن! آنکھیں کھولو۔ وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا، یاشا کی چیخ برجستہ تھی، بھابھی کو کیا ہوا؟ مگر زرحان کے پاس وقت نہیں تھا، اس کی تمکن کی جان خطرے میں تھی، اس کا دل چیخ چیخ کر اسے کہہ رہا تھا، اس کے پاس جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ بھاگتے وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ یاشا جلدی سے کمرے میں گئی، چادر اور چپل پہنتے وہ بھی نیچے بھاگی۔
شور پر باسق زیدی بھی اٹھ چکے تھے۔ یاشا کیا ہوا؟ یاشا جو دہلیز پار کرتی باسق کی آواز پر رکی۔ وہ بھابھی! کیا ہوا تمکن کو؟ باسق زیدی چونکے۔ پتہ نہیں ڈیڈ۔ یاشا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بس میں نے ان کے ماتھے سے خون بہتے دیکھا، اللہ خیر۔ تبھی باہر گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور پھر جانے کی آواز آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی باسق زیدی اور یاشا بھی نکلے تھے۔ ڈرائیور، زرحان کی گاڑی کے پیچھے چلو۔ جی سر۔ بگ برو کو کال کروں؟ نہیں ابھی نہیں۔ آخر کیا ہوا تھا پہلے پتہ تو چلتا۔ باسق زیدی تشویش سے ماتھا مسلتے بولے، آخر کیا ہوا تھا تمکن بچی ٹھیک ہو؟ جب تک وہ لوگ پہنچے زرحان تمکن کو باہوں میں اٹھائے ہاسپٹل کے اندر چلا گیا تھا۔ گاڑی رکتے یاشا بھاگتے بھائیوں کے پیچھے گئی۔ ڈاکٹر ڈاکٹر! زرحان کی گرجدار آواز پر ہاسپٹل کا سارا عملہ بھاگتا آیا تھا۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو بلاؤ۔ کیا ہوا؟ اسی وقت ایک ادھیر عمر ڈاکٹر اپنے کیبن سے نکلتے آئی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ پلیز چیک کریں۔ تمکن کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ جھاگ؟ ڈاکٹر نے چونکتے کہا اور پاس آئی۔ زرحان نے نرس کی لائی اسٹریچر پر تمکن کو ڈالا۔ ایمرجنسی میں لے جاؤ۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی تمکن کا چہرہ دیکھا وہ جلدی سے بولی۔ تمکن کا چہرہ نیلا ہو رہا تھا جبکہ جسم سرد سوج گیا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ آپ دوا کریں، مجھے پہلے چیک کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر جلدی سے تمکن کو ایمرجنسی روم میں لے گئی۔ اس کی نبض بہت سلو ہو چکی تھی جبکہ دل کی دھڑکن بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی، یعنی اس کی جان خطرے میں تھی۔ او ٹی تیار کرو، ڈاکٹر چیک کرتے بولی۔ تمکن کے معدے کو واش کرنا ہے۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ زرحان اس طرح بھی کیفیت میں ایمرجنسی روم کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر نکلی زرحان بے چینی سے بولا، اس نے کچھ زہریلا کھا لیا ہے، ہمیں فوری طور پر معدہ واش کرنا ہوگا، باقی ٹیسٹوں کی رپورٹس آنے کے بعد پتہ چلے گا، آپ دوا کریں۔ اسی وقت تمکن کو اسٹریچر پر باہر لایا گیا تھا۔ اس کا نیلا پڑا جسم سوجا ہوا تھا۔ تمکن بھابھی! ایک ساتھ زرحان یاشا اس کی طرف لپکے تھے۔ وقت نہیں، پلیز آپ لوگ پیچھے رہیں۔ ڈاکٹر انہیں روکتی بولی، کیا مطلب؟ یاشا ڈبڈبائی آنکھوں سے لرزتے لہجے میں بولی، حلق خشک ہو گیا تھا اس کا دل نفی کر رہا تھا، جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ پہلے حورین، اب تمکن نہیں، وہ تمکن بھابھی کو نہیں کھو سکتے۔ باسق زیدی نے دیوار کا سہارا لیا۔ کسی انہونی کے تحت زرحان کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے، جیسے وہ لڑکھڑایا پورے قد سے۔ یاشا کا جسم کپ کپانے لگا تھا سوکھے پتے کی مانند۔ اللہ میاں تمکن بھابھی کو کچھ نہ ہو، اے اللہ انہیں زندگی صحت دینا۔ وہ کپ کپاتے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جا چکی تھی۔ تمکن کے اندر زہر کہاں سے آیا تھا؟ زرحان کا دماغ الجھ چکا تھا۔ رات تو وہ بالکل ٹھیک تھی، کھانا سبھی نے ساتھ کھایا تھا، وہی کھانا تمکن نے کھایا تھا اور وہی زرحان باسق زیدی نے، جبکہ یاشا تو شاویز کے ساتھ کھا کے آئی تھی۔ زرحان مسلسل اپنا ماتھا مسلتے دماغ پر زور دے رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اچانک دھماکہ ہوا۔ اس نے سونے سے پہلے تمکن کو میڈیسن کھاتے دیکھا تھا۔ میڈیسن؟ تمکن نے کل جس ڈاکٹر سے دوائی لائی تھی وہ نیو میڈیسن کھائی تھی اس نے۔ زرحان کے جبڑے بچھ گئے تھے۔ اگر اس کی تمکن کو کچھ بھی ہوا تو وہ اس ڈاکٹر کی جان اپنے ہاتھوں سے لے گا۔ وقت گزر رہا تھا۔ یاشا کے لب مسلسل ورد کر رہے تھے، باسق زیدی بھی دعا کر رہے تھے، جبکہ زرحان کا دل گزرتے وقت کے ساتھ تھم رہا تھا۔ کیسی تھی اس کی تمکن؟ دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کیسی ہے تمکن؟ معدے میں زہر پھیل چکا تھا، معدہ واش کر دیا ہے، مگر اب بھی خطرہ ٹلا نہیں۔ کیا بہت برا ری ایکشن ہوا ہے؟ جو بھی کھایا تھا تمکن نے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے ڈاکٹر۔ رپورٹ؟ نرس نے اسے رپورٹس دیں۔ میڈیسن ری ایکشن؟ ڈاکٹر نے رپورٹس پڑھتے اطلاع دی۔ زرحان کا خون کھولا تھا، اس نے مٹھیاں بیچ لیں، مطلب اس کا شک درست تھا۔ بھابھی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا ڈاکٹر؟ یاشا کی گھبرائی ڈری آواز
یاشا کی گھبرائی ڈری آواز پر زرحان ڈاکٹر نے اسے دیکھا۔ دعا کرو مم میں مل لوں؟ ابھی نہیں، ابھی وینٹیلیٹر پر انڈر آبزرویشن ہے۔ زرحان انشاءاللہ تمکن بچی ٹھیک ہو جائے گی، ہمت رکھو۔ باسق زیدی نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ حالانکہ وہ خود بہت پریشان تھے۔ ہیلو برہان، باسق زیدی نے خود برہان کو کال کی تھی۔ دوسری بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ برہان کچھ حیران ہوا۔ باسق زیدی بہت کم اسے کال کرتے تھے۔ وہ خود کو آج بھی مجرم سمجھتے تھے۔ برہان کے بچپن کا بہزاد کا رشتہ بے شک پھر سے بدل گیا تھا، مگر وہ آج بھی برہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی لاپرواہی نے سب کو کہاں کہاں بکھیر دیا تھا۔ ان کا خاندان بکھر گیا، اوپر سے رات کے اس پہر کال کرنا۔ وہ پریشان ہوا اٹھتے سائیڈ سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ فجر ہونے ہی والی تھی۔ کچھ برا ہوا تھا۔ برہان کی چھٹی حس نے اسے آگاہ کیا۔ سب ٹھیک ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اٹھتے بولا۔ نہیں۔ کیا ہوا تمکن؟ زرحان، یاشا سب ٹھیک ہیں؟ برہان کا دل اچانک گھبرا گیا۔ برہان، تمکن کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم سب ہاسپٹل میں ہیں۔ کیا؟ اس کی آواز نہ چاہتے بھی اونچی ہوئی، جس سے انجشا کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اللہ خیر، برہان کس سے بات کر رہا تھا؟ وہ جلدی سے کمبل ہٹاتے بیڈ سے اتری۔ میڈیسن ری ایکشن کر گئی، تمکن ہاسپٹل میں ہے، معدہ واش کر دیا گیا ہے اس کا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ برہان، کیا ہوا؟ انجشا اس کے سامنے آئی۔ آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی کسی انہونی کے احساس سے۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے تمکن؟ اللہ خیر۔ انجشا کا ہاتھ دل پر پڑا۔ ہم ابھی نکلتے ہیں۔ برہان، کیا ہوا ہے؟ پلیز، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ انجشا کا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ خور کی 1.5 سال پہلے ہوئی اچانک موت نے کہیں نہ کہیں سبھی کے اندر ایک ڈر بٹھا دیا تھا۔ ہمت جواب دے جاتی تھی، کچھ بھی ایسا ویسا سنتے۔ تمکن نے کوئی میڈیسن کھائی تھی جو ری ایکشن کر گئی؟ ہاسپٹل ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ اللہ خیر، کون سی میڈیسن تھی؟ اللہ تمکن کو اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ مجھے چینج کرنا ہے، بس 2 منٹ۔ اوکے، میں افنان ارحا کو اطلاع دیتا ہوں، تم جلدی کرو۔ انجشا چونکہ نائٹ ڈریس میں تھی، ایسے نہیں جا سکتی تھی، جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی۔ دستک پر افنان نکلا، مگر جو خبر اسے برہان نے دی وہ اس کے حواس بھی اڑا گئی۔ میں جا رہا ہوں، 1 منٹ رکنا بھی مشکل ہے میرے لیے۔ تم انجشا کو بھی آتے ساتھ لے آنا۔ تم نکلو، میں انجشا ارحا کو لے کر آتا ہوں۔ افنان جانتا تھا برہان کس کیفیت سے گزر رہا تھا۔ برہان وہیں سے نکل گیا۔ آتے ہوئے وہ کمرے سے گاڑی کی چابی لے کر آیا تھا۔ برہان کہاں ہے؟ انجشا ابشا کو لیے آئی تو افنان پریشانی سے حال میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ نکل گیا ہے، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ انجشا، کیا ہوا تمکن کو؟ کون سی دوائی کھا لی اس نے؟ آپ ہی نہیں پتا مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے یاشا کو فون کیا ہے مگر نہیں اٹھا رہی۔ چلو جلدی، باقی باتیں رستے میں کرنا، افنان کہتے جلدی سے باہر کی جانب بڑھا۔ زرحان کیسی ہے تمکن؟ کہاں ہے وہ؟ برہان کو چکر لگاتا زرحان نظر آیا تو اس نے بےتابی سے بہن کا پوچھا، بگ برو؟ زرحان کو جیسے ہی برہان نظر آیا تو وہ اس کے گلے لگ گیا تھا۔ بگ برو، اگر تمکن کو کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ زرحان کی نہ صرف آنکھیں بلکہ آواز بھی بھیگی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، برہان نے زر کی پشت تھپ تھپاتے اسے تسلی دی۔ کیا ہوا؟ مجھے واضح بتاؤ۔ زرحان برہان کو تفصیل بتانے لگا۔ یاشا، بس بچہ، کچھ نہیں ہوگا تمکن کو۔ برہان نے روتی ہوئی یاشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مسرت بھی، آپ ہمارے کمرے میں جائیں اور وہاں تمکن کی سائٹ پر ادویات ہوں گی، وہ اور فائلز ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دیں۔ زرحان نے گھر کال کرتے ملازمہ سے کہا تھا۔ افنان لوگ بھی پہنچ آئے تھے۔ تمکن کی حالت دیکھتے سبھی پریشان ہو گئے تھے اچھے خاصے۔ انجشا کی ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، میڈیسن نے بہت زیادہ ری ایکشن کیا تھا، معدے پر گلوکوز لگا ہوا تھا اسے، بلکہ معدے کو ڈیمیج کر دیا تھا۔ حویلی کال کی؟ افنان نے زر سے پوچھا۔ نہیں، کیسے بتاؤں گا چچی کو کہ میں تمکن کا خیال نہیں رکھ پایا؟
زر بینچ پر سر چکائے بیٹھا تھا۔ ایسا نہیں ہے زر، تم ایسا نہیں سوچو، یہ ایک حادثہ ہے، بس دعا کرو وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ بس دعا کرو وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ اسے ٹھیک ہونا ہوگا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ منع کیا تھا کہ نہیں جاتے، مگر اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوئی تو خدا ضرور دے گا۔ مگر تمکن نے میری ایک نہیں مانی۔ کیوں ہے وہ اتنی ضدی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ زر کے لہجے میں بے بسی تھی، کہتے اس کی آنکھوں سے دو آنسوں زمین پر گرے تھے۔ زر سنبھالو خود کو۔ افنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حویلی اور شاویز شاداب کو کال کر دو۔ برہان نے افنان کو دیکھتے کہا ہوں۔ افنان کال ملاتے کچھ دور چلا گیا۔ ہیلو شاویز، السلام علیکم۔ افنان لالا کیسے ہیں؟ خیریت؟ اتنی صبح کال کی؟ صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ شاویز جاگنگ کے لیے ابھی نکلنے ہی لگا تھا کہ فون پر بیل ہونے لگی۔ شاویز میری بات دھیان سے سننا۔ خیریت؟ شاویز کا ماتھا ٹھنکا۔ تمکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اسے میڈیسن ریئیکشن کر گئی تھی۔ وٹ کا کون سے ہاسپٹل؟ ابھی رات تو وہ ملا تھا، اس کی گڑیا ٹھیک تھی۔ افنان نے اسے ہاسپٹل کا بتایا۔ شاویز جلدی سے گاڑی کی کیز لیتے بھاگنے کسی انداز میں نکلا تھا فلیٹ سے۔ نمش کو اپنے چہرے پر شاداب کی گہری نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تھا۔ وہ کسمساتے انگڑائی لیتی نیند سے بیدار ہوئی۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر مائی لو۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، شاداب اسے ایسے ہی اٹھاتا۔ شاہ نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، ہر روز کی طرح۔ اسی پل نمش نے بازو شاداب کی گردن میں حمائل کیے۔ شاداب نے اس کے عمل پر اسے داد طلب نظروں سے دیکھا۔ جانم اب الزام مجھے مت دینا، اس پیش قدمی کے بعد میرا رد و عمل فطری ہے، شاداب کہتے اس کے لبوں پر جھکا۔ اسی پل فون زور و شور سے بجنے لگا۔ وہ بد مزہ ہوا، چہرے پر ناگواری چھائی۔ اتنی صبح صبح کون تھا؟ اس کا موڈ آف کرنے والا۔ فون بند ہوتے دوبارہ بجنے لگا۔ نمش کو ہنسی آئی۔ فون اٹھائیں، کوئی ضروری کال بھی ہو سکتی ہے۔ نمش نے بازو ہٹائے، اس کے بنے منہ کو دیکھتے۔ شاداب نے سیدھے ہوتے سائڈ سے فون اٹھایا، مگر نمبر دیکھتے وہ ٹھٹکا۔ افنان اسے کیوں اس وقت فون کر رہا تھا؟ خیریت تھی؟ اب کی بار شاداب سیدھا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افنان سب ٹھیک ہے؟ نمش جو کمبل اٹھائے اٹھی تھی وہ افنان بھائی کے نام پر رکی۔ کیا؟ دوسری طرف سے جو بتایا گیا تھا۔ شاداب بجلی کی سی تیزی سے اٹھا تھا بیڈ سے۔ کیسی ہے تمکن اور کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ تمکن؟ نمش الجھی۔ ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ شاداب کیا ہوا؟ شاہ کیا ہوا؟ نمش ہاسپٹل، تمکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ کیا؟ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ میڈیسن کا ریئیکشن ہو گیا تھا، جلدی سے چینج کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ جی۔ نمش تیزی سے سر ہلاتے بڑھ گئی۔ بدر آپ کی کال آ رہی ہے۔ ہیزل کی ازگان کے رونے پر آنکھ کھلی تھی، اسے بھوک لگی تھی۔ ہیزل ازگان کو فیڈ کروا رہی تھی جبکہ بدر باتھ میں تھا۔ دوسری بار فون بج رہا تھا۔ ہیزل نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولتے کہا، ایک تو ازگان الان بڑے ہو رہے تھے، اب ان کے سونے کا وقت بھی بدل گیا تھا۔ ماشاءاللہ وہ 2 سال کے ہو چکے تھے۔ وقت دیکھتے دیکھتے گزر گیا تھا۔ بدر ٹاول سے بال خشک کرتے نکلا۔ اتنی صبح خیریت ہو؟ اس نے آتے فون اٹھایا تو رکا۔ افنان السلام علیکم، کیسے ہو؟ افنان وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ بدر تمکن کو میڈیسن ریئیکشن ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہے۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل؟ بدر کے الفاظ ہیزل کی نیند بھگ سے اڑی۔ کون تھا ہاسپٹل؟ سب ٹھیک تھے؟ برہان لالا؟ افنان کے دماغ میں سب سے پہلے برہان کا خیال آیا تھا۔ افنان مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ ٹھیک ہے نا؟ ہیزل ازگان کو گود سے بیڈ پر لٹاتے نائٹ شرٹ ٹھیک کرتی اٹھی۔ ہم ابھی نکلتے ہیں، بدر نے کہتے فون رکھا۔ بدر کیا ہوا؟ کون ہے ہاسپٹل؟ ہیزل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، دھک دھک کی آواز باہر آنے لگی۔ پاؤں سے جیسے جان نکل چکی تھی۔ ایک انجانا سا خوف دل پر طاری ہوا۔ تمکن؟ کیا؟
हैदर के कदम लड़खड़ाए थे, आंखों की पुतलियां फैलते साकत हुई हैरत से। तमकिन को क्या हुआ था? बदर, तमकिन ठीक है? उसकी जुबान ने साथ छोड़ दिया था। बदर, बताएं तमकिन कैसी है? अब की बार हैजल की आवाज़ गूंजी थी डर के मारे कमरे में। आईसीयू में है। कब? क्या? हैजल पीछे को गिरती बदर ने उसे थामा। क्या हुआ है मेरी तम्मो को? बताएं बदर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो ठीक है? मेडिसिन रिएक्शन कर गई थी। दुआ करो वो ठीक हो। मैदा वॉश कर दिया गया है। मैं सभी को एतलाह दे देता हूँ। तुम जल्दी से आना चेंज करते। हैज़ल का पूरा जिस्म कँपा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी उसके कपड़े कौन सी साइड पर हैं। जो भी हाथ लगा जल्दी से चेंज किया। ऐसे ही रात का वक़्त था जब कूर बीमार हुई थी, ऐसे ही सुबह के वक़्त सभी को एतलाह मिली थी। गुजरते वक़्त के लम्हात आंखों के सामने आते हैज़ल के जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी खींच ले गए। नहीं, तमकिन को कुछ नहीं होगा। वो मुसलसल दिल में उठते वसवसों की नफ़ी करते दुआएं मांग रही थी उसकी ज़िंदगी की। हवेली में ये खबर सभी को साकित कर गई थी। बस करो कायला, खुदा से दुआ करो अल्लाह बच्ची को अपनी अमान में रखे। वो लोग निकल गए थे शहर के लिए। रास्ते में निसा उसे मुसलसल तसल्लियाँ दे रही थी। भाभी कैसी हैं तमकिन? अंजिशा आईसीयू से निकली तो ज़र उसकी जानब लपकते बेहताबी से बोला, अभी होश नहीं आया। अंजिशा ने नफ़ी में सर हिलाते कहा। शादात, नमश और शावेज़ आ चुका था जबकि हवेली वाले अभी नहीं पहुँचे थे। तमकिन भाभी, भाभी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ गुड़िया, इंशाल्लाह, अरहा ने रोती हुई याशा से कहा। क्या हुआ मेरी तमकिन को? कहाँ है वो? बुरहान कैसी है तमकिन? अल्तमश शाह चंद पलों में ही बीमार लगने लगे थे। अपनी सगी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत दी थी उन्होंने। कभी एक पल के लिए भी उसके दिलो दिमाग में ये ख्याल ना आया था कि तमकिन उसकी नहीं बल्कि बहजाद की बेटी थी। वो तमकिन की कि तमकिन उनकी नहीं बहजाद की बेटी थी। वो अल्तमश की या बहजाद की नहीं, तमकिन सिर्फ बेटी थी। आईसीयू में है। आखिर कौन सी दवाई थी जो तमकिन ने खाई? सर, क्या हुआ है मेरी तमकिन को? ज़र हौसला रखो। बदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी बिखरी हालत देखते, अच्छा तुम बताओ क्या हुआ है? कायला ने अजीशा के हाथ थामते पूछा। तमकिन ने बच्चों के लिए कल किसी न्यू डॉक्टर से मेडिसिन ली थी, वही रिएक्शन कर गई और तमकिन के वाइट प्लेटलेट्स गिर गए। अंशा अभी उसकी मुकम्मल रिपोर्ट चेक करके आई थी। आप सब दुआ करें। जिस्म सर्द पड़ चुका था। अभी कुछ हद तक नॉर्मल हो रहा है मगर स्वेलिंग अभी वैसे ही है। आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। स्टमक डैमेज हुआ है, कुछ अरसा लगेगा। सुबह से दिन हो गया था, सभी हॉस्पिटल में मौजूद थे। अरहा की बहुत कोशिश के बावजूद भी किसी ने कुछ ना खाया था, ना हलक से नीचे जाना था। कम से कम पानी तो पी लो। अफनान निज़र के सामने एक गिलास किया मगर वो दीवार से टेक लगाए खामोश खड़ा था। उसने नफ़ी की, ऐसे कैसे चलेगा जरहान, तुम्हें हिम्मत रखनी है। इंशाल्लाह तमकिन जल्द होश में आ जाएगी। तुम्हें तमकिन को भी संभालना है। जब तक वो होश में नहीं आ जाती मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। सभी के लब मुसलसल तमकिन के लिए दुआ गो थे। सब सुबह से यहाँ हैं, आप सभी घर चले जाएं, हम लोग हैं यहाँ। बुरहान सभी को देखते बोला, नहीं, जब तक तमकिन को होश नहीं आ जाता हम में से कोई नहीं जाएगा। शाम से फिर एक बार रात होने लगी थी। तमकिन को होश आ रहा था। तमकिन ठीक हो तुम? अंशिशा चूंकि उसके पास मौजूद थी इसीलिए जैसे ही तमकिन की आंखों ने हरकत करनी शुरू की तो अंशिशा फ़ौरन उठी थी चेयर से। अल्लाह तेरा शुक्र। तमकिन मेरी जान ठीक हो? तमकिन ने आंखें खोल ली थी। 20-21 घंटों के बाद जाके ठीक हो। तमकिन ने पलकें झपकी थी। अल्लाह
शुक्र अल्लाह तेरा। अंशिशा बाहर निकली तो सभी उसी के मुंतज़िर थे बेसब्री से। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम सब की दुआएं सुन ली। तमकिन को होश आ गया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जरहान ने सुनते दीवार की टेक छोड़ी। तेज़ी से वो अंदर की जानब बढ़ा। कल रात से वो एक एक पल मुश्किल से गुजार रहा था। इस घड़ी, इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जरहान अंदर दाखिल हुआ तो सामने तमकिन मशीनों से जकड़ी आंखें मूंदे पड़ी थी। का रात से उसकी हिम्मत ना हो पाई थी एक मर्द होते भी तमकिन के पास तक जाए। वो उसे उस हालत में नहीं देख सकता था। इतनी हिम्मत कैसे देता दिल को, जिसमें उसकी जान बसती थी, वो बेजान पड़ी थी। जरहान के कदम उसके करीब जाते जरहान के कदम उसके कदम रुके। उसके करीब जाते, झुकते, उसके माथे पर लब रखे मानूस महक पर। तमकिने अपनी हल्की स्वेलिंग ज़दा आंखों के भारी भारी पपोटे खोले तो खुद पर झुके ज़र को पाया। उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था। ज़र तमकिन के लबों ने हौले से हरकत की जबकि उसकी आंखों से दो मोती टूट कर कनपटियों से होते तकिए में जज़ब हुए। उसकी आवाज़ बेहद मदम थी। अगर ज़र झुका न होता तो शायद कभी न सुन पाता। तमकिन क्या था ये? जरहान उसकी जलती आंखों पर बारी बारी लब रखते उसकी आंखों में देखते बोला, सॉरी, शश, कोई लफ्ज़ नहीं। जरहान उसके पास बैठा। तुम ठीक हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं। अगर तुम्हें कुछ, ये सोच भी मेरे जिस्म से रूह को खींच लेती है। तमकिन ज़र ने उसके ड्रिप लगे हाथ पर आहिस्तगी से रखे। पहले से अभी तमकिन के जिस्म की स्वेलिंग कम हो रही थी। हम मिल सकते हैं भाभी से? बाहर वालों से इंतज़ार नहीं हो रहा था। याशा ने नम आवाज़ से पूछा तो जरहान बहन की बेताबी फिक्र पर बार बार शीशे पर आकर देखती कि उसकी भाभी उठी थी कि नहीं। आ जाओ, ज़र ने इजाज़त दी। भाभी जान निकाल दी थी आपने? ऐसा कौन करता है? आप लोग प्लीज़ कुछ देर के लिए बाहर जाएं, मुझे चेकअप करना है। डॉक्टर आ चुकी थी। डॉक्टर, तमकिन ठीक तो है ना? ज़र को फिक्र लाहक हुई। जी, अब खतरे से तो बाहर है। तमकिन, मगर बाकी रिपोर्ट में आपको चेक करके बाद में दूंगी। ओके। ज़र सर हिलाते उठ गया। हम आते हैं। और फिर 10 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आई थी। डॉक्टर, वो ठीक है? वैसे तो तमकिन अब ठीक है, मगर मेडिसिन का बहुत बुरा असर हुआ है। हमारे माशरे में तमकिन ही नहीं, बहुत सी लड़कियां इन डॉक्टर्स का शिकार होती हैं जो चंद पैसों के लिए हमारे पेशे को बदनाम करते हैं। फजूल और बेजा लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन लिखकर बेचारे उन कपल्स के हाथों में थमा देते हैं जो औलाद जैसी नेमत के तरसे होते हैं। मेडिकल साइंस की ज़ुबान को नहीं समझते। डॉक्टर जो कहता है उसे सच मान लेते हैं। एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन को इतना बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि वो बेचारी औरत जो पहले ही एहसास महरूमी का शिकार होती है, वो और महरूमी में चली जाती और इस नेमत के लिए एक तरफ डॉक्टर्स की हज़ारों लाखों की फ़ीस भरती तो दूसरी तरफ इन अदवायात को खाते खुद को अंदर ही अंदर ख़त्म करती है जिनका कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर को चाहिए रिपोर्ट्स करे। अगर कोई पेचीदगी बड़ा मसला है तो उसका इलाज करे, मगर अगर रिपोर्ट्स क्लियर हैं तो फिर किस बात की अदवायात? तमकिन की जब सब रिपोर्ट क्लियर थी तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन उसे दी थी उनका तुक नहीं था। उन्होंने तमकिन के हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करते उन्हें डिस्टर्ब किया, जिस वजह से उसकी बॉडी ने इन तब्दीलियों को एक्सेप्ट नहीं किया और ये मसला हुआ। शायद तमकिन पहले भी मेडिसिन इस्तेमाल करती रही है। औलाद देना ना देना खुदा के हाथ में है। इसके लिए हम इसके लिए हमें डॉक्टर्स से रजू करना चाहिए। बेशक, क्योंकि
خدا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرز کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، ڈاکٹرز کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے، انہیں مسیحا مانا جاتا ہے، مگر افسوس آج کل ڈاکٹرز اپنے فرائض سے مخلص نہیں، ان کے لیے مریض اہم نہیں بلکہ وہ فیس اہم ہے جسے 5 سال لگاتے وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ ہر سال بہت ساری لڑکیاں ان غلط ادویات کے استعمال سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو چاہیے پہلے ان بے اولاد کپلز کے مکمل ٹیسٹ کروائے، پھر جو مسئلہ ہو اس پر پہلے انہیں اچھی طرح آگاہ کرے، جو ادویات دینی ہیں ان کے نقصانات فائدے سے آگاہ کرے، ان سے ہونے والی الرجیز اور اس کے علاوہ جس سے وہ ادویات استعمال کرنی ہیں اس سے پہلے کون کون سی الرجیز ہیں اس کے بارے میں پتہ کیا جائے، اور اس کے بعد مریض کو وہ ادویات استعمال کے لیے دی جائیں تاکہ اس سے ہونے والے نقصانات سے پہلے ہی مریض اویئر ہو جائے۔ مگر افسوس یہاں پر ڈاکٹرز ٹیسٹ رپورٹ پر ایک نظر مارتا ہے، اس کے بعد ایک لمبا ڈسکرپشن لکھنے کے بعد مریض کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ یہ لے جا فارمیسی پر دکھانے کے بعد اچھا خاصا بل جمع کروا کے یہ ادویات لے لینا اور جانے سے پہلے اچھی خاصی بھاری اماؤنٹ میری فیس کے روپ میں ادا کر دینا۔ اس کے بعد مریض جانے اور وہ ادویات جانے، چاہے تو مریض مرے یا جیے، ڈاکٹر کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تمکن کی قسمت اچھی تھی کہ ان ادویات کے استعمال کے بعد وہ زندہ تھی، ورنہ وہ ادویات بہت زیادہ ہیوی ڈوز تھیں۔ اگر اسے ہاسپٹل لانے میں آپ لوگ چند منٹ کی بھی دیری کر دیتے تو شاید ہم کچھ نہ کر پاتے، کیونکہ اس کے وائٹ سیلز بہت تیزی سے گرے تھے۔ زرحان کی مٹھیاں سختی سے بند ہوتے رگیں ابھر گئی تھیں۔ اس ڈاکٹر کو تو وہ چھوڑے گا نہیں، پہلے اسے یہ ایک حادثہ لگا تھا جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، مگر ابھی ڈاکٹر کی بات سنتے اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ جو میڈیسن تمکن نے کھائی تھی وہ بھی یہاں لیب میں چیک ہو چکی تھی ملازمہ کے بھیجنے کے بعد۔ ڈاکٹرز کو اتنا معلوم نہیں تھا کیا، یا اس نے اتنا اہم نہ سمجھا کہ پہلے چیک کرتی کیا یہ ادویات تمکن کی باڈی ایکسیپٹ بھی کرے گی کہ نہیں۔ خیر، تمکن کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسے جوس اور سوپ کے علاوہ ابھی کچھ نہیں دے سکتے، اور سوپ بھی وہ جس میں نام کا نمک بلیک پیپر ہو۔ اس کا سٹمک ڈیمیج ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے، کچھ دن ابھی اسے یہاں ہی رہنا ہوگا۔ آپ لوگ اسے ملنے آج آئی سی یو میں ہی رہے گی، کل روم میں شفٹ کر دیں گے۔ وہ ڈاکٹر بہت نفیس خاتون تھی، مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے چلی گئیں۔ میری بچی، میری جان کیسی ہو؟ تمکن کا آکسیجن ہٹا دیا گیا تھا، وہ ہوش میں تھی۔ قائلہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومتے بولی، آنکھیں نم تھیں۔ خدا کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھا جس نے تمکن کو نئی زندگی عطا کی تھی۔ بابا کا بچہ اب کیسا ہے؟ التمش شاہ تمکن کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے نم آنکھوں سے بولے، ٹھیک، ابھی مت بولو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ تمکن، برہان نے اسے روکا، اتنی ساری محبتیں اپنوں کی، اپنی ایک محرومی کے لیے وہ اتنے لوگوں کی تکلیف کی وجہ بن گئی تھی۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ ہم سب باہر ہیں، تم آرام کرو گڑیا، برہان نے بہن کے ماتھے پر لب رکھتے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ اس نے پلکیں جھپکیں، اسی پل برہان کی نگاہ گئی زرحان پر۔ مرد سبھی باہر نکل گئے تھے جبکہ لڑکیاں ہی اندر تھیں۔ تمکن، یار ڈرا دیا تھا تم نے، ہیزل اس کا ہاتھ تھامتے بولی۔ ہیزل ٹھیک کہہ رہی ہے تمکن، ایک پال کو تو لگا میرے جسم سے جان نکل گئی ہے سنتے نمش نے ہیزل کی بات سے اتفاق کیا۔ زرحان، کہاں جا رہے ہو؟ برہان کی نظر زرحان پر پڑی جو تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ برہان اس کے پیچھے نکلا۔ بڑا شوق ہے نا اس ڈاکٹر کو اپنی دکانداری سے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا، وہی پورا کرنے جا رہا ہوں۔ رکو بگ برو، ایسے جوش سے نہیں، ہوش سے اسے قانونی طور پر سبق سکھاؤ تاکہ آج کے بعد کوئی لڑکی اس حالت سے نہ گزرے جس سے تمکن گزر رہی ہے۔ یہ اس ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ باقی ہر اس ڈاکٹر کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے جس کے لیے
ڈاکٹری صرف ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ رہ گئی ہے۔ برہان ٹھیک لالا برہان لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شاویز نے بھی برہان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ تمکن سو رہی تھی۔ آپ سب لوگ ابھی گھر جائیں، آرام کریں، میں یہی ہوں۔ زرحان ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اور زرحان یہیں رکتے ہیں، آپ لوگ گھر جائیں۔ نہیں، میں یہیں رکوں گی، قائلہ نے انکار کیا۔ ہم ہیں مام، آپ یہاں آپ گھر جائیں، آرام کریں، صبح آ جائیے گا۔ بگ برو ٹھیک کہہ رہے ہیں چچی سائیں۔ چچی جان آپ گھر جائیں، میں اور بگ برو ہیں یہاں۔ ٹھیک ہے، تمکن کا خیال رکھنا، مجھے بتاتے رہنا اس کی کنڈیشن جی۔ اور پھر سبھی چلے گئے تھے۔ شاویز نے سامنے لگے مرر میں یاشا کو دیکھا۔ وہ وائٹ کلر کے ٹراؤزر کے ساتھ بلو لانگ گھٹنوں سے تھوڑی اوپر شرٹ میں ملبوس تھی جس کی فل سلیوز تھی۔ وہ شاید رات کو جلدی سے ایسے ہی آئی تھی۔ وہ ابھی تک نائٹ ڈریس میں تھی، ساتھ بڑی سی چادر جو اس نے پھیلا کر لے رکھی تھی، پاؤں میں روم سلیپر، آنکھوں کے پپوٹے ہلکے سوجے تھے۔ پاگل، شاوی نے زیر لب کہا۔ ابھی شکر تھا کہ کہیں وہ رات نائٹی کا استعمال نہیں کرتی تھی، ورنہ اتنی عجلت اور ہڑبڑی میں ویسے ہی آ جاتی۔ یاشا کو خود پر شاویز کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے گال ٹمٹمانے لگے تھے۔ اس نے جیسے ہی پلکیں اٹھائیں، دونوں کی نظریں ملیں، مگر اگلے ہی پل یاشا باہر کے گزرتے مناظر دیکھنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کل کے کچھ حسین پل اس کی آنکھوں کے سامنے اجاگر ہونے لگے۔ بے شک آج کا دن بہت خوفناک، تکلیف دہ تھا۔ تمکن کی حالت نے سبھی کو ڈرا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر تھا جس نے اسے نئی زندگی بخش کر سب کو سکون عطا کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا کسی کو؟ تمکن کو 4 دن کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ قائلہ اس دن سے یہی تھی جبکہ زرناب بھی آئی ہوئی تھی، باقی سبھی دوسرے دن چلے گئے تھے۔ انشا، برہان روز آتے ہاسپٹل، اس کے علاوہ شاداب اور نمش بھی، جبکہ آج تو گاؤں سے ہیزل اور رمیشہ آ رہی تھیں۔ حیدر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس کے دانت نکل رہے تھے جس وجہ سے اسے بخار تھا، اور اکرما بھی 2 ہفتوں کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا ایک میڈیکل سیمینار کے لیے، اور وہ جانتا تھا اس کی غیر موجودگی میں رمیشہ اور حویلی والے سب مل کر حیدر کا خیال رکھیں گے۔ جانا ضروری تھا، ورنہ شاید وہ نہ چاہتا۔ حور کے جانے کے بعد حیدر کے علاوہ ایک اس کا کیریئر ہی تھا جس کے گرد اس کی زندگی گھومتی تھی۔ وہ بہت خاموش ہو گیا تھا، دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ اکرما ہے جس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوتی تھی۔ وہ مزاج کی سنجیدگی کے علاوہ اس کی ظاہری شخصیت میں بھی بہت بدلاؤ آ گیا تھا۔ چہرے پر ہمہ وقت سنجیدگی کے علاوہ گلاسز کے اضافے کے ساتھ ہلکی داڑھی کی جگہ گھنی داڑھی مونچھیں تھیں جس نے اس کی شخصیت کو پہلے سے زیادہ باوقار بنا دیا تھا۔ آنکھوں کی سنجیدگی نے اسے ایک من موجی ٹین ایجر لڑکے سے ایک سنجیدہ مرد بنا دیا تھا۔ وہ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کرتا گاؤں کے ساتھ۔ اب وہ شہر کے ایک ہاسپٹل میں بھی جاب کر رہا تھا، اور جو وقت بچتا وہ حیدر کے ساتھ گزارتا۔ بس میری جان 2 گھونٹ اور پی لو اماں سائیں، سچی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ قائلہ تمکن کے لیے جوس لے کر آئی تھی، مگر 1 گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے انکار کر دیا تھا۔